अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर आप तमाम नाज़रीन को एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम दौरा फ़ज़ाइल रमज़ान और मामूलात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छठे सेशन में आप तमाम नाजरीन के साथ हाजिर हैं। आज का जो हमारा मौजू होगा जिस पर हम मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे वो रोज़े की फजीलत और उसके असबाब के हवाले से हो गया कि रोज़ा जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा, रोज़े की फर्जियत पढ़ी, फिर उसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें जो रोज़े के साथ रिलेट होती हैं वो सारी चीज़ें पढ़ी। और अब हम रोज़े की फजीलत को पढ़ेंगे कि इसकी फजीलत क्या है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ फ़र्ज होती है तो फिर उसकी फजीलत भी होती है। तो हम अहादीस की रोशनी में इसको भी पढ़ेंगे कि रोज़े की फजीलत क्या है और फिर उसके असबाब क्या हैं, यानी रोज़ा फ़र्ज होने का सबब क्या बताया गया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। तो उसमें चंद टॉपिक्स हैं जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रोज़ा, जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इरशाद फरमाता है और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी भी है कि रोज़ा गुज़श्ता गुनाहों का कफ़ारा है। तो हम इसको पढ़ते हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुहारी की हदीस मुबारका है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने ईमान और एहतसाब के साथ रमज़ान का रोज़ा रखा, इसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अब इस हदीस मुबारका में रोज़ा रखने और रमज़ानुल मुबारक में क़याम करने के साथ ईमान और एहतसाब की शर्त लगा दी गई है, यानी इस हालत में रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे और रातों को क़याम करे कि हुज़ूर से साबित शुदा सब चीज़ों की तस्दीक करे, यानी जो चीज़ें सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, जो हम तक पहुंची हैं, उन तमाम चीज़ों की तस्दीक करे और फिर फर्जियत सोम यानी रोज़े की जो फर्जियत है, उसका जो फ़र्ज होना है, उसका भी एतकाद रखे, तो इसको ईमान का रोज़ा कहा जाता है। अब दूसरी चीज़ बयान हुई है एहतसाब। एहतसाब का माना यह है कि अल्लाह ताला से तलब सवाब के लिए, यानी सवाब तलब करने के लिए या इसके इखलास की वजह से रोज़ा रखा और रोज़े की हालत में सब्र का मुजाहरा और अपने नफ्स का मुहासबा करना, यानी एहतसाब जिसको कहते हैं कि हम अल्लाह ताला से सवाब हासिल करने के लिए और उसका एहलास पाने के लिए जब हम रोज़ा रखते हैं और फिर रोज़े की हालत में सब्र का मुजाहरा भी करते हैं और अपने नफ्स का मुहासबा भी करते हैं, तो इसको एहतसाब कहा जाता है। जो आदमी ईमान और एहतसाब के साथ रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखता है और रमज़ानुल मुबारक की रातों को क़याम करता है, तो इसके तमाम सगायर माफ़ कर दिए जाते हैं, यानी जो इसके सगीरा गुनाह हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं और कबायर की माफ़ी की उम्मीद रखी जा सकती है या कबायर का बोझ हल्का भी हो सकता है। यानी सगीरा गुनाहों की माफ़ी की जो है वो तस्दीक हो गई है कि सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और जो कबीरा गुनाह है उनकी माफ़ी की उम्मीद रख सकते हैं, या फिर जो हमारे कबीरा गुनाह है उनका बोझ कुछ कदरे हल्का हो सकता है, यानी कम हो सकता है। एक रिवायत में ये भी अल्फाज हैं, सनन निसाई में है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ईमान और एहतसाब के साथ रमज़ान के रोज़े रखे, वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जिस तरह अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। अब हम देखते हैं कि जब इंसान रोज़ा रखता है तो फिर उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से क्या तोहफ़ा मिलता है, क्या खुशियाँ मिलती हैं। तो उसके बारे में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुहारी में है कि रोज़ादार के लिए 2 खुशियाँ हैं। एक इफ्तार के वक़्त, यानी जब वो रोज़ा इफ्तार करता है, और दूसरी खुशी अपने रब से मुलाकात के वक़्त। अब इसकी थोड़ी तफसील में जाएँ तो एक खुशी हर रोज़ादार को उस वक़्त मुयस्सर होती है जब वो कड़े दिन की भूख और प्यास के बाद लज़्ज़त ताम से आसूदा होता है, यानी जब वो सारा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करता है और उसके बाद फिर जो वो खाने की लज़्ज़त पाता है, तो फिर उससे वो जो खुशी नसीब होती है, एक खुशी वो होती है।
اور دوسری خوشی جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس وقت نصیب ہوگی جب عالم اخروی میں یعنی آخرت میں اسے دیدار الہی کی نعمت عظمیٰ سے نوازا جائے گا، یعنی روزہ دار کو آخرت میں اللہ رب العزت کے دیدار کی نعمت سے نوازا جائے گا۔ اب متعدد حدیث مبارکہ جب اس مضمون پر دلالت کرتی ہیں کہ جو شہید ہوتا ہے اس کی جب روح جو ہے وہ اس کے جسم سے پرواز کرتی ہے تو اس لمحہ اسے اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اہل جنت سے جب اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ میری جنت میں کس چیز کی کمی ہے تو وہ پکار اٹھیں گے باری تعالیٰ تیری جنت میں ہر نعمت موجود ہے۔ اور ایک گوشے میں جو شہید ہے وہ سکوت برلب اس حال میں بیٹھا ہوگا کہ اس کے چہرے پر مایوسی کے اثرات ہوں گے، اور جب اس کی اس مایوسی کی وجہ پوچھی جائے گی، سبب پوچھا جائے گا تو وہ جواب دیں گے کہ باری تعالیٰ یوں تو تیری جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن اس میں ایک چیز کی کمی ہے جو ہم پر بہت شاق گزر رہی ہے۔ پوچھنے پر کہ وہ کیا ہے تو اس کا جواب ہوگا کہ مولا ہمیں تیری جنت میں وہ لذت اور خلاوت میسر نہیں جو تیری راہ میں جان دیتے ہوئے نصیب ہوئی تھی، کاش ہمیں دنیا میں پھر واپس بھیج دیا جائے کہ بارے دیگر یعنی بار بار تیری راہ میں جہاد کریں اور جان کا نذرانہ پیش کر کے وہ لذت دیدار خداوندی دوبارہ حاصل کر سکیں۔ یہ شہید کی آرزو ہوگی۔ اور جو یہ شہید جو جب مرنے کے بعد جنت میں جاتا ہے تو اس کو جو دیدار نصیب ہوتا ہے وہ مرنے کے فوراً بعد نصیب ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس کی روح جسم سے نکلتی ہے تو اسے اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ جنت میں جاتا ہے۔ لیکن جو روزہ دار ہے، جو شہید جنت میں یہ آرزو کرتا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں بار بار تیرا دیدار نصیب ہو، اور تب ہی ہوگا جب ہم دوبارہ جنت دنیا میں جائیں گے اور پھر دوبارہ سے ہم جو ہے نا وہ اپنی جان نچھاور کریں گے۔ لیکن جو روزہ دار ہے اس کو یہ جو نعمت ہے یہ آخرت میں نواز دیا جائے گا اس نعمت سے کہ جس کے حصول کے لیے جو شہید ہے وہ بار بار اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی آرزو کرتا ہے۔ یعنی روزہ دار کی اہمیت جو ہے وہ اتنی بتائی گئی ہے کہ جو روزہ دار ہے اسے قیامت کے دن اللہ رب العزت الگ سے اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، اور یہ اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے اجر رکھا ہے روزہ دار کے لیے کہ ایک تو اسے افطار کی خوشی ہوتی ہے اور دوسرا اسے قیامت کے دن میرا دیدار نصیب ہوگا۔ اب جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے، ہر چیز کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور روزے کے بارے میں کیا اجر ملتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اس سے مستثنا ہے، یعنی روزہ اس سے الگ ہے کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یعنی ابن آدم کا ہر نیک عمل کا جو اسے اجر ملتا ہے وہ 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن روزہ دار اس میں نہیں آئیں گے۔ روزہ دار کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے روزہ رکھے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا، یعنی اس کا اجر کوئی 700 گنا تک کی حد نہیں ہے بلکہ اس سے بہت اوپر ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ بعض اعمال کا ثواب جو ہے وہ صدقے نیت اور خلوص کی وجہ سے 10 گنا سے لے کر 700 گنا بلکہ بعض دفعہ تو اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ لیکن روزہ کا جو ثواب ہے وہ بے حد اور بے اندازہ ہے، یہ کسی ناپ تول اور حساب کا محتاج نہیں ہے، اور جو اس کی مقدار ہے وہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مطلب روزے کی اتنی فضیلت اور اس کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اب روزے کی فضیلت کے اسباب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فضیلت کے کتنے اسباب بیان کیے گئے ہیں، تو اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ یہ روزہ جو ہے یہ لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ جبکہ اگر آپ دوسری عبادتوں کا حال دیکھیں تو وہ ایسا نہیں ہے کیونکہ ان کا حال لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ حج پہ جاتے ہیں، اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر آپ حضور کی ذات پر کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں۔ آپ حج کر کے آتے ہیں، لوگ جانتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، لوگ آپ کو نمازی کہتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگ آپ کو جانتے ہیں۔ لیکن روزہ واحد ایسی عبادت ہے کہ آپ نے رکھا ہے نہیں رکھا یہ آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے، یہ دکھاوے میں کبھی بھی نہیں آتا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس کا پہلا سبب یہ بیان کیا کہ یہ لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، یہ کوئی انسان دوسرا نہیں جان سکتا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ اور اسی لحاظ سے جو خالص اللہ تعالیٰ نے روزے کے لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، تو یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کیونکہ یہ لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، اس میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ اب دوسرا سبب یہ ہے کہ روزے میں نفس کشی، مشقت اور جسم کا نقصان بھی ہوتا ہے،
جب آپ بھوک پیاس اور دیگر خواہشات نفسانی پر صبر کرتے ہیں، جب آپ سارا دن آپ کے سامنے کھانا موجود ہے، اس کے باوجود بھی آپ اللہ رب العزت کی خوشی کے لیے، اس کی رضا کے لیے آپ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، آپ پینا چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنے نفس پر جو ہے وہ مشقت ڈالتے ہیں، اپنے جسم کا نقصان کرتے ہیں، نقصان اس طرح سے کہ آپ ذرا لاچاری محسوس کرتے ہیں جب آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کو پیاس لگتی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ روزہ کی حالت میں حرام ہو جاتی ہیں، مکروہ ہو جاتی ہیں، تو انسان جو ہے وہ اس پر صبر کرتا ہے، جبکہ دوسری عبادتوں میں اس قدر مشقت یا نفس کشی نہیں ہوتی. یعنی آپ نماز ہے تو نماز کے لیے اتنی مشقت نہیں کرنی پڑتی، جب اذان ہوتی ہے تو اس کے بعد سے ایک ٹائم ہوتا ہے، آپ آج ابھی پڑھ لیں، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں، تو یہ مطلب فکس نہیں ہے. اسی طرح حج ہے تو حج کے دنوں میں بھی جب آپ جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ نے 24 گھنٹے اس کو ادا نہیں کرنا، آپ آرام بھی کرتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، اسی طرح باقی ساری چیزیں بھی ہیں. تو روزہ ایسی چیز ہے کہ انسان صبح سحری سے لے کر افطاری تک جو ہے نا وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور باقی ساری چیزیں جو کہ روزہ کی حالت میں حرام ہوتی ہیں اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس میں انسان اپنے جسم کا نقصان بھی کرتا ہے، مشقت بھی اٹھاتا ہے، بھوک پیاس بھی برداشت کرتا ہے، تو اس کی فضیلت کا ایک سبب یہ بھی ہے. اب اگر نواب صدیق الحسن بھوپالی جو ہیں وہ اللہ رب العزت کا جو یہ فرمان ہے کہ فَإِنَّهُ لِي، کہ یہ جو روزہ ہے یہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَخْبِرِي، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ روزے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی ایک علت یہ بھی ہے، یعنی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ویسے تو ساری عبادات، ساری اطاعت اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں، لیکن روزے کے ساتھ کبھی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی، کیونکہ جو کفار اور مشرکین ہیں وہ کسی دور میں بھی اپنے کسی معبود کی تعظیم جو ہے وہ روزے کے ساتھ نہیں کرتے تھے، اگرچہ وہ نمازی سجدے بھی کرتے ہیں، ذکر و نیاز کی بات صورتوں کے ساتھ وہ اپنے معبود کو، یعنی جو ان کے باطل ہیں ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں. جیسے اگر آپ بتوں کو جو پوجنے والے ہیں ان کو دیکھ لیں، جو ستاروں کی پوجا کرنے والے ہیں ان کو دیکھ لیں، باقی بھی جتنے بھی کافر ہیں، جتنے بھی مشرکین ہیں، وہ کبھی بھی اپنے بتوں کے لیے، جو اپنا معبود جس کو سمجھتے ہیں، اپنا بھگوان جس کو سمجھتے ہیں، اس کے لیے وہ کبھی بھی اس کی تعظیم میں، اس کی عبادت میں، اس کی عزت میں وہ روزہ نہیں رکھتے. یہ واحد ہم مسلمان ہیں کہ ہم اللہ رب العزت جو کہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کی تعظیم کے لیے، اس کی عبادت کے لیے روزہ رکھتے ہیں، تو اس میں غیر اللہ کو شامل نہیں کیا جاتا. اس وجہ سے بھی یہ روزہ جو ہے یہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ روزہ میں جو ہے وہ ریاکاری کا عمل دخل نہیں ہوتا، دکھاوے کا عمل دخل نہیں ہوتا، جبکہ بعض ظاہری عبادات میں روزہ جو ہے وہ حج، زکوٰۃ اور صدقہ میں ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے. یعنی آپ جب حج کرتے ہیں تو آپ دکھاوا بھی کر سکتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں آپ دکھاوا بھی کر سکتے ہیں، آپ صدقہ و خیرات دیتے ہیں آپ اس میں بھی دکھاوا کر سکتے ہیں، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں آپ دکھاوا نہیں کر سکتے. یا تو آپ نے روزہ رکھا ہے تو ٹھیک ہے، یا آپ نے نہیں رکھا. اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ میں نے روزہ نہیں رکھا. اگر آپ نے رکھا ہے تو آپ نے رکھا ہے، آپ دکھاوے کے لیے چیزیں نہیں کھا سکتے لوگوں کے سامنے. اور جب آپ نے روزہ نہیں رکھا، آپ لوگوں کے سامنے کھانا پینا ظاہر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر آپ روزہ نہیں رکھا آپ نے. تو جب روزہ ہی نہیں رکھا تو پھر اس میں دکھاوا شامل ہی نہیں. یعنی جو روزہ دار ہے وہ دکھاوے کے لیے چیزیں کھا پی نہیں سکتا کہ بھائی میں روزہ سے ہوں، یا یہ مشہوری نہیں کر سکتا کہ میں یہ چیز نہیں کھا رہا کہ میں روزہ سے ہوں. تو یہ خاص اللہ رب العزت کے لیے، اس لیے اس کی ایک فضیلت کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس میں دکھاوا نہیں ہوتا. اب امام خطابی فرماتے ہیں کہ روزے کی اس خصوصیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ روزہ دار کو روزہ میں حظ نفسانی حاصل نہیں ہوتا. حظ نفسانی کہتے ہیں بدنی خواہش کو، انسان کی حیوانی خواہش کو، تو اس کو وہ خواہش حاصل نہیں ہوتی، لہٰذا روزہ اس لیے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کھانے پینے سے استغنا، یعنی کھانے پینے سے بے نیازی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے. روزہ دار اگرچہ اللہ تعالیٰ کی اس صفات سے متشابہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ایک لحاظ سے اپنے اندر یہ خلق پیدا کرنے کے لیے مقرب الہی بن جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے بے نیاز ہے، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. جب انسان صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ کھانے پینے سے روکے رکھتا ہے اپنے آپ کو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے قریب کرتا ہے اپنے آپ کو. تو اس لیے اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے. اب اس کے ثواب کی مقدار کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے، جبکہ باقی عبادات کے ثواب کو رب تعالیٰ نے مخلوق پر ظاہر کر دیا، اس لیے کہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے روزہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مقدار کا جو ثواب ہے، جو اس کا اجر ہے، وہ کسی انسان کے علم میں نہیں ہے. یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ میں نے روزہ دار کو کیا اجر دینا ہے.
اب اگر باقی تمام عبادات دیکھی جائیں تو اس میں حقوق العباد کی کوتاہیوں کو بھی اس کی بھی تلافی ہوتی ہے، لیکن روزہ ایسا ہے کہ اسے اس مقصد کے لیے میدان حشر میں خرچ نہیں کیا جائے گا. یعنی روزہ اگر آپ نے باقی عبادات کی ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، تو اس میں آپ باقی جو حقوق العباد ہیں، جو بندوں کے حقوق ہیں، اس میں اس کی کوتاہیاں بھی آ جاتی ہیں، تو جو روزے حشر آپ کا اس سے حساب بھی لیا جائے گا. لیکن واحد روزہ ایسی عبادت ہے جو ایسا ایک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احکام نازل کیا ہے کہ کوئی بھی میدان حشر میں ہم سے یہ سوال نہیں کر سکتا کہ باری تعالیٰ اس بندے نے روزے کی وجہ سے مجھے نقصان پہنچایا. مطلب روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں جو اللہ کی جو مخلوق ہے اس کی کوتاہی نہیں ہوتی. اب روزہ ایسی عبادت ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، یہاں تک کہ فرشتے بھی معلوم نہیں کر سکتے کہ روزہ مطلب اس کا اجر و ثواب کیا ہے. روزے کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے تشریف اور عظمت کے لیے ہے، جیسا کہ بیت اللہ کی اضافت محض تعظیم اور تشریف کے لیے ہے، ورنہ سارے گھر اللہ ہی کے لیے ہیں. یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ روزے کی جو اضافت ہے یہ اللہ کی طرف، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتے ہیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم کھانے پینے کی چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں، ہم مباشرت سے اجتناب کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ اور باقی سارے ایسے معاملات ہیں جو روزے کی حالت میں حرام ہیں، جب ان سے ہم کٹ جاتے ہیں، اس سے اجتناب کرتے ہیں، تو ہم خود کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے قریب ہوتے ہیں. جیسا کہ ہم بیت اللہ جاتے ہیں تو بیت اللہ جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے جو ہے نا وہ اللہ کے پاس گئے ہیں، بلکہ اللہ کے گھر کی طرف گئے ہیں، کیونکہ بیت اللہ کی جو اضافت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. تو ورنہ اگر آپ دیکھیں تو باقی تمام مسجدیں جو ہیں، باقی جتنے بھی زمین میں ساری زمین کی اللہ ہی کے لیے، یہ مسجدیں جو باقی بنی ہیں یہ اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن ہم بیت اللہ کی طرف اس لیے جاتے ہیں کیونکہ اس کی اضافت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی تعظیم اور تشریف کے لیے رکھی گئی ہے. اب اس کے بعد ایک اور ہے کہ روزہ دار اپنے اندر ملائکہ کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. اب صبر و جزا کی حد نہیں ہے، روزے میں جو انسان صبر کرتا ہے اس کی جزا کی، اس کے اجر کی کوئی حد نہیں ہے. اس لیے رمضان کے روزوں کی جزا کو بے حد قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوخ کیا ہے کہ یہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. اب ہم چلتے ہیں کہ روزہ، ہم نے حدیث مبارکہ میں بھی پڑھا کہ روزہ ڈال ہے، رکاوٹ ہے، جہنم سے رکاوٹ ہے، آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاتی ہے. تو اس کے بارے میں سنن نسائی میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان بن ابی العاص سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈال ہے، جیسے تم سے کسی شخص کے پاس لڑائی کی ڈال ہو. جس طرح اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میدان جنگ میں جو ڈال غازی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یعنی ہم جب تلوار بازی کر رہے ہوتے ہیں، ہم جب جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو تلوار سے اپنے آپ کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں. یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا اگر تاریخی جنگیں آپ نے دیکھی ہیں یا ویڈیو کلپس دیکھے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور ایک جو لوہے کا پترا ہوتا ہے وہ اپنے آگے انہوں نے ڈھال بنائی ہوتی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو روزہ بھی جو ہے نا وہ اسی طرح ڈال بن جائے گا، گناہوں سے ڈال بنے گا اور جہنم کی آگ سے ڈال بنے گا اور دوزخ کی آگ سے ڈال بنے گا. اس حدیث کے مطابق جو ہے وہ نماز مومن کے ایمان کی برہان اور دلیل ہے، کیونکہ برہان جو ہے یہ دائیں طرف ہوتی ہے. اگر آپ نے پڑھا ہو کہ جب آپ انسان کوئی فوت ہوتا ہے تو ایک طرف سے نمازیں آ جاتی ہیں، ایک طرف سے روزہ آ جاتا ہے، ایک طرف سے حج آ جاتا ہے، ایک طرف سے قرآن آ جاتا ہے، وہ بندے کی حفاظت کرتا ہے. تو اس طرح جو نماز ہے یہ دائیں طرف ہوتی ہے، گویا کہ یہ مدعی کے لیے بطور شاہد ہے، گواہ ہے. اسی طرح غازی جو ہوتا ہے اس کے لیے جو تلوار ہے وہ اس کے لیے ڈال بنتی ہے، اور روزہ جو ہے اس کے لیے گناہوں کی طرف سے وہ ڈال بنتا ہے. اور اگر ہم یہ چیزیں جب ہم اپنے روزمرہ زندگی میں اس کو شامل کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو روزے کی حالت میں گناہوں سے بچا لیتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم روزے کی حالت میں نہیں کرتے، حالانکہ ہم باقی دنوں میں کرتے ہیں. جب رمضان نہیں ہوتا ہم باقی دنوں میں بہت ساری ایسی چیزیں کر دیتے ہیں، بہت سارے ایسے اعمال ہم کر دیتے ہیں، ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں کہ جس میں گناہوں کا شائبہ ہوتا ہے، 100% ہوتا ہے. لیکن رمضان جب آتا ہے تو پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں ان ساری چیزوں سے بچانے کا جو ہے نا وہ طریقہ بھی بتاتا ہے. اب قاضی ایاز نے اپنی کتاب اکمال میں فرمایا ہے کہ جو جنتن ہے، یعنی جو جنت کہتے ہیں عربی میں ڈال کو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ روزہ گناہوں اور آگ سے حفاظت کا سبب ہے.
امام ابن عربی فرماتے ہیں کہ روزہ جہنم سے ڈال اس لیے بنایا گیا ہے کہ جہنم کو شہوات کے ساتھ گھیر لیا گیا ہے، بس جو آدمی شہوات سے بچے گا وہ جہنم سے محفوظ رہے گا، اور روزہ چونکہ شہوات سے بچاتا ہے اس لیے وہ جہنم کی آگ سے ڈال بن جاتا ہے۔ اب جنتن کا جو معنی ہے یہ آپ ڈال بھی لے سکتے ہیں، آپ پردہ بھی لے سکتے ہیں، آپ بچاؤ کا سامان بھی لے سکتے ہیں، جہنم سے بچاؤ کے بعد اس کا نام لے سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ جو گناہ ہے اس کی طرف سے بھی جو ہے نا آپ اس کو ایک ڈال سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہم جب اس کی طرف آتے ہیں، بہت ساری حدیث مبارکہ سے وضاحت ہوتی ہے کہ میت کو جب اس کی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو نماز جو ہے وہ اس کے دائیں طرف سے آ جاتی ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا کہ جو نماز ہے یہ برہان اور دلیل ہے، تو یہ نماز جو ہے یہ دائیں طرف سے آ جاتی ہے اور روزہ جو ہے یہ بائیں طرف سے آ جاتا ہے۔ قرآن پاک جو ہے کہ سر کی جانب سے آ جاتا ہے اور صدقہ جو ہے یہ پاؤں کی جانب سے آ جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ چیز معلوم ہوئی کہ روزہ کی جو محافظت ہے یہ روزہ دار کے لیے فقط روزے سے ہی نہیں ہے بلکہ دوسری عبادات سے بھی ہے، کیونکہ صرف روزہ یہ نہیں ہے کہ روزہ دار جب روزہ رکھ لیتا ہے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو بس اس کی حفاظت ہوگی، نہیں، بلکہ اس میں باقی عبادات بھی شامل ہے، اس میں صدقہ بھی شامل ہے، اس میں نماز بھی شامل ہے، اس میں باقی ساری چیزیں بھی شامل ہیں۔ اور روزے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عذاب سے روزہ دار کو بچائے گا اور اس کے دائیں طرف سے آئے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ روزے کی فضیلت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ روزہ دار کے جو منہ کی ہوا ہے اس کا متغیر ہو جانا، یعنی اس کا بدل جانا، وہ جو منہ کی بو ہے وہ خوشبو میں بدل جانا۔ تو اس کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی ہوا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم قیامت مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے، یعنی جو کستوری کی خوشبو ہے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کلام میں مجاز اور استعارہ ہے، یعنی بعض قسم کی خوشبوئیں جو ہیں وہ یعنی نفرتوں کی طرف بھی جاتے ہیں، یعنی آپ بدبو کہہ لیں، یا بہت ساری ایسی خوشبوئیں ہیں کہ جو اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ ہے وہ اس سے پاک ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنے محاورات میں خوشبو کی تعریف کرنا اور اس کی اچھائی کو بیان کرنے کا عادی ہے، یعنی اچھی خوشبو بھی ہوتی ہے بری خوشبو بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اس کی جو خوشبو بیان کی ہے اس کے بارے میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزہ دار کو اس بو کے عوض جو حلوے میدا، یعنی جو میدا جب خالی ہوتا ہے تو اس کے بعد جب آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے تو اس کی وجہ سے جو منہ میں آپ کے بو پیدا ہو جاتی ہے، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ قیامت میں بہترین خوشبو بطور جزا دیں گے، یعنی جو آپ کے منہ کی بدبو ہے نا اس کو خوشبو میں بدل دیں گے، اور یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ شہید کے خون کی جو خوشبو ہے وہ بھی مشک جیسی ہوگی، یعنی ایک کستوری جیسی ہوگی، تو اسی طرح جو ہے نا وہ روزہ دار کے منہ کی بدبو بھی اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اب امام جو نووی ہیں انہوں نے اس جملہ کی شرح میں فرمایا ہے کہ صحیح ترین اس کا معنی یہ ہے کہ حلوف صائم کا جو ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک سے بھی زیادہ ہے، یعنی جب انسان کے منہ میں جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور پھر آپ کا معدہ خالی ہوتا ہے اور پھر اس میں جو بدبو آتی ہے صبح سے شام تک نہ کھانے پینے کی وجہ سے، پانی نہ پینے کی وجہ سے، تو وہ جو اس کا جو ثواب ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک سے بھی زیادہ ہے۔ اب عید دین اور جمعہ کے موقع پر مشک کے استعمال کو، یعنی خوشبو کے استعمال کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے نا وہ خلوف کا جو ثواب ہے وہ مشک کی اس محبوبیت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اب ایک اور اجر آپ نے سنا ہوگا کہ جب رمضان آتا ہے روزے فرض ہوتے ہیں تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان داخل ہو جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔
اب آسمان کے دروازے کھلنا جو ہے وہ اس سے مراد یہ ہے کہ رحمت خداوندی پہ در پہ نازل ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بار 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 نازل ہوتی ہیں رمضان میں، اور نیک اعمال جو ہیں وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اوپر چڑھتے ہیں، یعنی ان کی دعا قبول ہوتی ہے، جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں وہ فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور جنت کے دروازوں کا کھولا جانا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ رمضان میں نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے اور جو حصول جنت کا باعث بنتا ہے، یعنی جب رمضان آتا ہے تو انسان خود بخود، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی ہے کہ وہ خود بخود نیک اعمال کرنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ پھر آپ کو اس کے باعث آپ کو جنت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور دوزخ کے دروازوں کے بند کیے جانے سے مراد یہ ہے کہ روزہ دار کو ایسے اعمال کی توفیق دی جاتی ہے کہ جو جہنم میں داخل ہونے کا باعث ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کبائر سے بچتا ہے اور روزے کی برکت سے جو ہے نا وہ اس کے صغیرہ گناہ جو ہے نا وہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ یعنی جب انسان برے کوئی اعمال کرتا ہے تو وہ پھر جہنم میں داخل نہیں کیے جاتے، یعنی رمضان میں بے شک وہ کم اعمال کرتا ہے برے، لیکن کیونکہ یہ انسان کے اندر برائی، جب ہم بار بار برائی کرتے ہیں تو انسان کے نفس میں وہ جکڑ لی جاتی ہے، تو پھر اس حوالے سے جو انسان تھوڑی بہت کوتاہیاں کر لیتا ہے تو وہ قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دوزخ کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ اب شیطانوں کا جکڑا جانا جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان لوگوں کو بہکانے سے باز رہتے ہیں، اہل ایمان جو ہے وہ اس کے وسوسے قبول نہیں کرتے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ روزے کی وجہ سے جو حیوانی قوت جو ہوتی ہے، جو غضب ہوتا ہے، جو شہوت ہوتی ہے، اس کی جو جڑ ہوتی ہے وہ جاتی رہتی ہے، اور غضب اور شہوت ہی بڑے بڑے گناہوں کا باعث ہوتا ہے، اور قوت عقلیہ جو ہے وہ طاعت اور نیکیوں کا باعث ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے نا جب انسان روزہ رکھتا ہے تو انسان کی جو قوت عقلیہ ہے، جو اس کے سوچنے سمجھنے کی قوت ہے، وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، قوی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مشاہدہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ رمضان اور باقی دنوں کی نسبت انسان رمضان میں باقی دنوں کی نسبت گناہ جو ہے وہ کم کرتا ہے اور عبادت جو ہے وہ زیادہ کرتا ہے۔ اب ہم شیطانوں کے جکڑے جانے کا اگر مفہوم پڑھیں تو اگر اس کو ظاہری معنی پر محمول کیا جائے تو پھر یہ سوال ہوتا ہے، یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ بعض نافرمان لوگ جو ہیں وہ رمضان میں بھی گناہ کرتے رہتے ہیں، رمضان میں بھی وہ باز نہیں آتے۔ اگر وہ ایک قسم کا گناہ ترک کر لیتے ہیں تو پھر دوسری قسم کا اختیار کر لیتے ہیں، یعنی رمضان میں بھی جب یہ اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ شیطان جکڑ لیے جاتے ہیں، یا حضور کی حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم ہے کہ جو شیطان ہے وہ رمضان میں جکڑ لیے جاتے ہیں، تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر گناہ کس طرح سے کرے۔ بعض انسان ہے وہ گناہ کرتے ہیں، ایک گناہ چھوڑتے ہیں تو دوسرا شروع کر لیتے ہیں، دوسرا چھوڑتے ہیں تو تیسرا شروع کر لیتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطانوں کے جکڑے جانے کی علامت یہ ہے کہ گناہوں میں منہمک ہونے والے اکثر لوگ جو ہے وہ رمضان میں باز آ جاتے ہیں، یعنی جو باقی دنوں میں گناہ کرتے ہیں وہ رمضان میں باز آ جاتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ پہلے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اب رمضان ہے تو وہ پڑھنے لگتے ہیں۔ پہلے وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے تھے، ذکر کی محفل میں شریک نہیں ہوتے تھے، لیکن اب وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں رمضان میں اور ذکر کی محفل میں شریک بھی ہوتے ہیں، حالانکہ وہ پہلے ایسا نہیں کرتے۔ اگر وہ پہلے گناہ کرتے تھے تو وہ علی الاعلان گناہ کرتے تھے، یعنی دکھا کے، سب کو بتا کے گناہ کرتے تھے۔ اب وہ اس چیز سے باز آ جاتے ہیں، اور بعض جن کا عمل ہمیں اس کے خلاف نظر آتا ہے، یعنی جو باقی دنوں میں بھی گناہ کرتے ہیں اور پھر رمضان میں بھی پراپر اسی طرح سے جو ہے نا وہ ان کی روٹین ہوتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطانی وسواس جو ہے وہ ان کے شریر نفوس، یعنی جو ان کا نفس ہے اس کی جڑوں میں سرایت کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ صرف شیطان کی طرف سے ہی حملہ ہوتا ہے، نہیں۔ جب آپ ایک چیز کو بار بار کرتے ہیں، ایک گناہ کا کام ہے، ایک غلط کام ہے، اس کو بار بار کریں گے تو پھر جب یہ حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ جب یعنی ایک گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دبا ہوتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر کالا دبا ہوتا ہے، تو اسی طرح اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایسا ہی ہے، شیطان آپ پر حملہ کرتا ہے تو آپ گناہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ پھر حملہ کرتا ہے پھر گناہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح جب بار بار شیطان کے حملے ہوتے ہیں، آپ اس میں آ کر وہ آپ کو ورگلاتا ہے، آپ اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، پھر آپ گناہ کرتے ہیں، تو پھر وہ جو گناہ ہے وہ آپ کے شریر کے ساتھ جڑ جاتا ہے، آپ کی جو جڑیں ہیں اس میں بھی سرایت کر جاتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے، جیسا کہ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شیطان کے سردار کو جکڑ لیا جاتا ہے، یعنی جب شیطانوں کو جکڑا جاتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شیطان کا سردار ہے اس کو جکڑ لیا جاتا ہے، ضروری نہیں کہ سب شیاطین کو جکڑ لیا جائے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطانوں کی جو سردار ابلیس ہے اس کو جکڑ لیا جاتا ہے، لیکن اس کے جو چھوٹے چھوٹے چیلے ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں وہ نہیں جکڑے جاتے، بلکہ وہ اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ گناہوں کا جو وقوع ہے وہ شیطانوں پر ہی منحصر نہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ گناہ جو ہے وہ صرف شیطان کی طرف سے ہی نہیں ہم پر ہوتے، بلکہ آدمی کا جو نفس ہے وہ بھی اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ زمانے میں شر تو موجود ہے، یعنی برائی موجود ہے اور پھر گناہ بھی ہوتے رہیں گے مسلسل، تو پھر اس طرح جکڑنے کا کیا فائدہ، یعنی شیطانوں کو جکڑنے کا کیا فائدہ جب انسان برائیاں بھی کرتا ہے، پوری دنیا میں برائی پھیلی ہوئی ہے اور گناہ بھی مسلسل ہو رہے ہیں، تو پھر شیطان کے جکڑے جانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس سے اس کی سرکشی اور طغیانی کی جو شوکت ہے، جو اس کی قوت ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے، اس کے جو ورگلانے کے ہتھیار ہیں وہ کند ہو جاتے ہیں، اور اس کی بڑکائی ہوئی آگ کچھ مدت کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو خدا بھی جانتا ہے کہ وہ کیا گل کھلاتا۔ اب اس کا معنی یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ رمضان المبارک کے جو روحانی ماحول ہیں ان میں چونکہ روزہ دار جو ہیں وہ نیکیوں میں مشغول رہتے ہیں اور برائیوں سے دور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس لیے جو شیطانی اغوا اور وسواس ہوتے ہیں، جو شیطان وسوسے ڈالتے ہیں، تو جو روزہ دار ہے، جو انسان ہے، وہ اس شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور حجت اللہ البالغہ میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازوں کا کھولا جانا اہل ایمان کے لیے فضل ہے، ورنہ کفار اور مشرکین جو ہیں وہ ان دونوں میں گمراہی دلالت میں پہلے سے بھی زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ جنت کے جو دروازے ہیں یہ کفار و مشرکین کے لیے بھی کھول لیں گے، نہیں، بلکہ جنت کے جو دروازے کھلتے ہیں وہ اہل ایمان کے لیے کھلتے ہیں، اور کافر اور مشرکین جو ہیں وہ چونکہ ان دنوں میں تو اور زیادہ گمراہی کرتے ہیں اور زیادہ بڑے گناہ کرتے ہیں، اس میں اور زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ اہل ایمان جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، اور اس مہینے میں نیکیوں کی کثرت کرتے ہیں اور برائیوں سے بچے رہتے ہیں، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازوں کے کھولے جانے کا جو فائدہ یہ بھی ہے کہ ملائکہ جو ہے یہ روزہ داروں کے عمل کو اچھا جان کر ان کے لیے جنت کو تیار کرتے ہیں، اور یہ خدا کی طرف سے روزہ داروں کی عزت افزائی ہوتی ہے کہ جو روزہ دار اچھا عمل کرتا ہے اس کے لیے پھر فرشتے جو ہے وہ جنت کو تیار کرتے ہیں، تو اس لیے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا فضل ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ روزہ دار جب جنت میں داخل ہوں گے، ان کے لیے جب جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو وہ کیسے داخل ہوں گے؟ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کی فضیلت جب بیان فرماتا ہے تو اس کے بارے میں ہے کہ جو ایک باب الریان ہے، یہ ایک دروازہ ہے جنت کا، اور یہ صرف روزہ دار کے لیے ہی مخصوص ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سہل بن سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، روز قیامت اس میں روزہ دار داخل ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ اب جنت میں انسانوں کے اعمال کے اعتبار سے کئی دروازے ہیں، بس جو شخص دنیا میں کوئی عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، وہ جنت میں اسی عمل کے دروازے سے داخل ہوگا۔ اور ریان کی جو وجہ تسمیہ ہے اس کے بارے میں محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا تو وہ بنفس ریان ہے کیونکہ اس کی طرف کثیر نہریں جاری ہیں، یعنی ریان جو ہے وہ اس کے ساتھ کثیر نہریں جاری ہیں، اور اس کے قریب جو ہے یہ تازہ اور سرسبز اور شاداب پھل پھول بکثرت کے ساتھ ہیں، تو قیامت کے دن اس کے ذریعے سے لوگوں کی جو پیاس ہے وہ زائل ہوگی اور تر و تازگی اور نظامت نصیب ہوگی، ہمیشہ وہ رہے گی۔ تو اس لیے جو رمضان کے روزے رکھنے والا ہی نہیں بلکہ جو کثرت سے نفلی روزے رکھنے والا بھی شخص ہوگا وہ بھی اس کا مستحق ہوگا کہ وہ جو باب الریان ہے، جو ایک جنت کا دروازہ ہے، اس میں سے وہ داخل ہوگا۔ یعنی صرف رمضان کے روزے رکھنے والا ہی نہیں بلکہ رمضان کے ساتھ جو باقی نفلی روزے بھی رکھے گا تو وہ اس کے لیے بھی یہ جو دروازہ ہے یہ کھول دیا جائے گا۔ تو آج جو ہم نے یہ لیکچر پڑھا اس میں ہم نے یہ چیزیں حدیث مبارکہ کی روشنی سے پڑھی ہیں کہ رمضان المبارک میں جو روزے کی فرضیت ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی فضیلت کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ہم پر کتنا بڑا احسان ہے اس کے نبی کا کہ اس نے ہمیں ایک تو روزہ دیا ہمارے لیے، اس کا پھر اجر بھی رکھا اپنے پاس کہ میں اس کو بے حساب اجر دوں گا، پھر اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں، اجر تو ملے گا ہی، اجر تو ہمیں اللہ رب العزت قیامت کے دن دے گا، اور وہ کہتا ہے کہ میں بے حساب دوں گا، اس میں کوئی مقدار مقرر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں خوشیاں بھی نصیب ہوتی ہیں، ہمیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا، ہمیں جب افطاری ہم کرتے ہیں تو ہم اس کی بھی خوشی مناتے ہیں، پھر اس کے بعد جب ہم رمضان گزارتے ہیں تو ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک انعام ہے، اہل ایمان کے لیے، روزہ دار کے لیے انعام ہے،
اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جب انسان روزہ دار جب فوت ہوتا ہے تو جب وہ جنت میں جائے گا تو وہ ایک مخصوص دروازے سے جائے گا، اور جس کی فضیلت یہ ہے کہ اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ایمان کا روزہ، احتساب کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنا روزہ یہ روزہ نہ رکھیں کہ صرف بھوک اور پیاس کے سوا ہمیں کچھ بھی نصیب نہ، ہم اپنا روزہ ایسا رکھیں کہ ہمارا روزہ ایمان والا بھی ہو اور ہمارا روزہ احتساب والا بھی، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں ایمان اور احتساب کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہماری پوری ٹیم کو کہ ہم جو ہمارے ساتھ اس وقت لائیو سیشن میں موجود رہتے ہیں، جو بیک پر سارا کام کر رہے ہیں، کہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ ہماری محنتوں کو، ہماری کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ سب جو ہے نا وہ ہماری دعاؤں میں شامل ہیں، ہم آپ کی دعاؤں میں شامل ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہے وہ کل کے سیشن میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک بڑے ہی خوبصورت موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ۔